अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑपरेशन मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड। और एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं नॉवल की तरफ। ये इंस्टीट्यूट के चौथे फ्लोर पर मौजूद हॉल था। हॉल में करीबन 500 के करीब कुर्सियाँ थीं। सामने स्टेज था जो फर्श से चंद इंच ऊंचा ही था। स्टेज पर 4 कदावर कुर्सियाँ थीं जिनके सामने एक मेज़ जिस पर 4 माइक लगे थे। दाएं तरफ रोस्टर रूम था और पीछे दीवार पर आज के सेशन के मुतालिक पहना फ्लेक्स था। ऊपर लिखा था न्यू जनरेशन न्यू प्रॉब्लम्स, मिलियनर हार्ड टू मैनेज। 1980 के इब्तदा से सन 2000 की इब्तदा में पैदा होने वाली जनरेशन। आहिस्ता आहिस्ता कुर्सियां भरने लगी और पूरे 11 बजे हॉल का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। डॉक्टर हारून दाएं तरफ से कुर्सी पर बरजमाल थे। सेशन शुरू हुआ और वो कदम उठाते रोस्टरूम के पास आकर खड़े हुए थे। हॉल में मौजूद कोई ऐसा जोड़ा है जिसके घर में डबाटी वाय हो? आते ही सवाल किया गया। कई गर्दनें नफ़ी में ही ली थी। कोई ऐसा जो मिट्टी के घर में रहता हो? दूसरा सवाल किया गया। मुस्कुराहटें नजर आई। कोई जो आज भी गधे घोड़ों पर सफ़र करता हो? वो संजीदा थे मगर हाल वालों के लिए ये एक मज़ाक था। सर, अब तो जहाज़ आ गए हैं, हाल से आवाज़ आई थी। सर हिलाते वो मुस्कुराए थे। हाँ, ये नया ज़माना है। अच्छा, बचपन में जब आप शरारत करते थे तो आपके वालिदैन क्या करते थे? हाल में नज़र दौड़ाई। वो आपको रोकते थे? हाल ने हिमायत की थी। फिर आप शरारत करते थे तो वो आपको टोकते थे, ऐसा है? हाल ने फिर हिमायत की। और आप तब भी बात नहीं मानते थे तो वो क्या करते थे? फ़ौरन किसी ने कहा, ठोकते थे। हाल में कह कहे उभरे थे। लोगों ने एक दूसरे की तरफ नज़रों का तबादला किया। क्या डॉक्टर हारून को इस लड़के के लफ्ज़ों ने महसूस किया था? हाँ, फिर वो ठोकते थे। इन्होंने कहा तो वो फिर से हंस दिए थे। अच्छा, वो तो पुराना दौर था, मिट्टी के घरों का, गधों का, घोड़ों का और डब्बे वाले टीवी का। अब जब आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, ही शरारत करते हैं तो आप क्या करते हैं? रोकते हैं, टोकते हैं और फिर ठोकते हैं। हाज़रीन के अंदाज में कहा गया था। ऐसा ही है, हिमायत चाहिए और हिमायत मिल गई थी। बेटा, जब सब बदल गया है तो आपका पेरेंटिंग स्टाइल क्यों नहीं बदला? बहुत आराम से किए गए सवाल ने एक लम्हे के लिए हाज़रीन में हलचल मचा दी थी और फिर दोबारा से खामोशी छा गई। चलें ठीक है, हो सकता है ये तरीका कार आमद हो। तभी आपने अपने वालिदैन का अंदाज़ अपनाया है। तो बताएं, जब आप अपने बच्चे को रोकते, टोकते और ठोकते हैं तो क्या अब वो आपकी बात मान जाता है? कभी ऐसा हुआ है कि आपने बच्चे को रोका, टोका और ठोका हो और कुछ देर के बाद बच्चा आपके पास आया हो और कहा हो, मामा, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी? सामने फिर कह कहते डॉक्टर हारून ज़ेरे लब मुस्कुराया था। नहीं होता, बल्कि थोड़ी देर के बाद दोबारा बच्चा वही करने लग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि तरीका ही गलत है। अगर सही होता तो कुछ नतीजा नज़र आता। नहीं? सामने से हिमायत हुई थी। बेटा, इस जनरेशन में और आपकी जनरेशन में बहुत फ़र्क है। ये जनरेशन आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है। आपके टीवी की सेटिंग बदल जाती है या रिंगटोन बदल दी जाती है तो आप इन बच्चों को कहते हैं कि सही कर दें। ज़रा बताएं, जब आप अपने बच्चों की उम्र में थे आपको ये सब आता था? कई गर्दनें दाएं बाएं हिली थी। अच्छा, एक मिसाल लेते हैं। आपने गाड़ी लेनी है, सब घर वाले बैठे सोच रहे हैं कि कौन सी गाड़ी लें। आपकी मुलाजमा झाड़ू लगाती वहाँ आती है और कहती है, सर या मैडम, फ़लाँ गाड़ी ले लें। क्या आप इसकी बात मानेंगे? वो रेस्टोरेंट रूम छोड़कर आगे आ गए थे। नहीं, हाल में से आवाज़ें आई थीं। क्यों? क्योंकि इनका स्टेटस लो है, दूसरी कतार में बैठी औरत ने कहा। डॉक्टर हारून ने नफ़ी में सर हिलाया। यूं ही एक दो और जवाब आया मगर डॉक्टर हारून मुतमईन नहीं हुए थे। अच्छा, अब आप किसी को मैकेन अच्छा, अब आपको किसी मैकेनिक ने कहा कि आप फला गाड़ी ले लें। आप इसकी बात मानेंगे? इन्होंने पिछली बात की वजाहत के लिए एक और सवाल किया। हाँ, लोगों ने हामी भरी थी। क्या मैकेनिक का स्टेटस आपसे मैच करता है? नहीं, आवाज़ें आईं। तो आपने मुलाजमा की बात क्यों नहीं मानी और मैकेनिक की बात क्यों मान ली? सवाल मुख्तलिफ अंदाज में सामने आया था, फिर खुद ही जवाब दिया। क्योंकि मुलाजमा के पास आपसे कम टैलेंट है और मैकेनिक के पास गाड़ियों का आपसे ज़्यादा टैलेंट है। इसलिए आपने एक की बात मानी और दूसरी की नहीं मानी। कई सर असबात में हिले थे। तो बेटा, जब आपके बच्चे के पास आपसे ज़्यादा टैलेंट है तो वो भी आपकी बात नहीं मानेगा। मामा या पापा को तो कुछ भी नहीं पता। वो खामोश हुए और हाल तालियों से गूंज उठा था। इसी तरह आगे इसी तरह आगे दौर में टेक्नोलॉजी इसकी कदर नहीं थी। आपकी टेक्नोलॉजी का तजुर्बा भी नहीं है। आपको लगता है आपका बच्चा बिगड़ गया है जबकि आप तो सुधरे हुए थे। लोग खुद को इन बातों से रिलेट करते हैं। तो जनाब, आपके लिए सुधरे हुए तो जनाब आप इसलिए सुधरे हुए थे क्योंकि बिगाड़ने को इस दौर में कुछ नहीं था। ना फेसबुक थी, ना इंटरनेट था, ना ही वीडियो गेम्स थी। तो मतलब आप सुधरे हुए थे क्योंकि बिगाड़ने को कुछ था ही नहीं। हाँ, अगर फेसबुक होती और फिर भी
آپ کتابوں کو فیس کرتے ہیں تو میں مانتا، ویڈیو گیمز ہوتی اور آپ نہ کھیلتے تو میں مانتا۔ حال سیٹیوں اور تالیوں سے گونج رہا تھا۔ کتنے لوگ یہاں جن کے بچے ان سے بچپن میں ہی اپنی باتیں شیئر کرتے تھے۔ انہوں نے پیچھے دیوار کی طرف نظر دوڑائی، بہت سے ہاتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کے بچے اب بڑے ہو کر بھی آپ سے باتیں شیئر کرتے ہیں۔ بہت سے ہاتھ نیچے ہو گئے تھے۔ جب وہ چھوٹے تھے، اسکول سے آتے تھے، آپ ان سے پوچھتے تھے کہ آج اسکول میں کیا ہوا، ٹیچر نے کیا کہا، کوئی دوست بنا یا نہیں، کھانا کھایا تھا یا نہیں۔ وہ اپنی شرارت بتاتے، آپ ہنس دیتے تھے۔ اسی طرح وہ آپ کو اپنی باتیں بتاتے رہتے تھے۔ ایک دن وہ گھر آیا اور کہا، ماما آج ہم سب دوستوں نے بنک کیا ہے۔ وہ اسی خوشی سے آپ کو بتا رہا تھا، مگر آپ کے تاثرات بدلے۔ آپ ہنسے نہیں بلکہ غصہ کیا، اسے ڈانٹا۔ پھر کیا ہوا؟ کیا اس نے یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیا؟ نہیں، بلکہ بتانا چھوڑ دیا۔ فون پر پاسورڈ لگا لیا تاکہ ماما کو کچھ پتہ نہ چل سکے، پاپا کو کچھ پتہ نہ چل سکے۔ وہ صرف مسائل ڈسکس کر رہے تھے جب آپ سامنے بیٹھے لوگ خود بن رہے تھے۔ بچہ غلط نہیں ہے، آپ کا رویہ غلط ہے۔ آپ کو ان کا ہینڈل کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آواز میں کرب تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ کوے کا بیٹا کوا ہوتا ہے، تو آپ کا بچہ بھی آپ کی طرح ہو کر معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ کا دور تھا جب بیٹے کا رول ماڈل باپ اور بیٹی کی آئیڈل ماں ہوتی تھی۔ کبھی ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر اور درزی کا بیٹا درزی ہوتا تھا۔ اب والدین رول ماڈل نہیں رہے۔ اب درزی کا بیٹا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور ڈاکٹر کا بیٹا ڈریس ڈیزائنر۔ اسی طرح حجام کا بیٹا انجینئر بننا چاہتا ہے اور انجینئر کا بیٹا ہیئر ڈریسر۔ الفاظ تھے کہ دل میں اترتے جا رہے تھے، رشتوں پر آئی گرد چھٹتی جا رہی تھی۔ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے ٹین ایج کا۔ مجھے پتہ ہے والد اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر آ کر ان کا بیٹوں سے رویہ الگ ہوتا ہے اور بیٹی سے الگ۔ چلتے ہوئے دوبارہ سے اسٹیج کی طرف گئے تھے۔ کئی لوگ ہوں گے جن کے گھر اس چیز کو لے کر بے سکونی رہی ہے۔ بیٹا کسی لڑکی کو پسند کرے، راستہ روک کر کھڑے ہوں، دن رات باتیں کرے تو جوانی ہے، ٹائم پاس ہے۔ بیٹی کسی کو پسند کر لے تو توہین سمجھتے ہیں، اعتماد کھو دیتے ہیں، بات کرنا بند کر دیتے ہیں، پہلی بات انا بنا لیتے ہیں، اسے نفرت سے دیکھتے ہیں۔ اور اگر شادی وہیں کر بھی دیں تو وہ نہ چل سکے تو کہیں گے تمہاری مرضی تھی بھگتو، اور اگر ارینج میرج نہ چل سکے تو وقفہ دیا جائے اور پھر دوبارہ بولیں تو کہیں گے نصیب تھا۔ میرا بیٹا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچے کو اپنی مرضی سے شادی کرنے دیں، پر سمجھیں، آپ اپنے بچوں کو سمجھیں، خدا سے مشورہ لیں، ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ اللہ کا ہو، ورنہ میں نے کئی ارینج میرج والوں کو سسکتے ہوئے زندگی گزارتے دیکھا ہے۔ بیٹوں کو سمجھائیں، یہ بیٹیاں بڑی نازک ہوتی ہیں، چاہے اپنی ہوں یا دوسروں کی۔ ان سے گھر میں کوئی اونچ نیچ میں بات کر لے تو رونے لگ جاتی ہیں۔ تو بتائیں، جن کو یہ بچے گلی محلوں کالجوں کے باہر آوازیں کستے ہیں، ان پر کیا گزرتی ہوگی؟ خدا را ان کا خیال کریں۔ پھر بھی دکھی دل کی بد دعا بھی عرش تک جاتی ہے۔ ایک لہر وہاں بیٹھی خواتین کی ریڑھ کی ہڈی میں اٹھی تھی۔ بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ مدرس سے کہتا ہوں بچوں کو دین سکھائیں۔ عیدی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی ماں ان کو دوا دیتی تھی، ایک خود کے لیے، ایک کسی ضرورت مند کے لیے۔ عیدی صاحب کہتے ہیں ان کی ماں ان کو دو دیتی تھی، ایک خود کے لیے، ایک کسی ضرورت مند کے لیے۔ اور آج کل کی مائیں کیا کرتی ہیں؟ بچہ گھر آتا ہے تو کہتی ہیں خود کھایا یا کسی اور کو کھلایا۔ اگر کبھی ٹیچر کچھ چکھ لے تو اسکول پہنچ جاتی ہے کہ اس نے ان کے بچے کا ٹیفن کھا لیا۔ یوں وہ جان جاتا ہے کہ اس نے کسی کو نہیں دینا، اور جب وہ نہیں دیتا تو اس کے پاس بھی نہیں آتا۔ پیسہ، پیار، محبت، علم سب دینے سے بڑھتے ہیں۔ وہ رکے حال میں سناٹا تھا، ہر لفظ سچ ہی تو تھا۔ فادر سے کہتا ہوں یار سخت باپ نہ بنو، آپ کے اصول لاکھ ٹھیک صحیح پر اب وقت بدل گیا ہے، زمانہ اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ آپ اپنا طریقہ اپڈیٹ کر لیں، وہ آپ کے بچے ہیں۔ آپ کا یا ان کا کوئی مقابلہ ہے؟ نہ ہی کوئی موازنہ۔ ان سے ضد نہ لگائیں، وہ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ چائے کا وقفہ تھا، مہمانوں اور حاضرین میں کھانے کے باکس اور جوس کے ڈبے بانٹے گئے۔ آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ سے اٹھ کر اسٹیج کے پیچھے کھڑے ہوئے مائک سیٹ کیا اور بات آگے بڑھائی۔ دو طرح کے والدین ہیں، ایک جو بچوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں اور ایک جو پابند کر دیتے ہیں۔ دونوں طریقے غلط ہیں، بیلنس لانا سیکھیں۔ اپنے بچے کو دماغی طور پر تھوڑا آزاد کریں، اسے فیصلہ لینے دیں کہ اسے کیا بننا ہے۔ آپ کے خوف سے وہ غلط فیصلہ نہ کر لے، اس کے سارے فیصلے خود لیتے رہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اسے فیصلہ لینا ساری زندگی نہیں آتا۔ اسے اپنے پروں کے نیچے سے نکالیں پلیز، تھوڑی گرم ہوا لگنے دیں۔ ہمارے ہاں تو ٹیچرز بھی بچے کی طرف انگلی اٹھا دیں تو انگلی کاٹنے پہنچ جاتے ہیں۔ بھائی تھوڑا سیکھنے دیں اسے، وہ انسان اپنی ہڈی سے ہی تو سیکھتا ہے۔ اسے ذمہ داری دیں۔ الفاظ پر زور دیا گیا۔ مغرب میں بچہ بلوغت کو پہنچتا ہے اور ماں باپ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریاں خود اٹھاؤ۔ امریکہ کے سابق صدر اوباما کی بیٹی ایک ریسٹورانٹ میں ویٹرس تھی۔ اسی طرح ایک بڑی طاقت کے وزیر اعظم کا بیٹا لوگوں کے گھروں میں اخبار ڈالتا تھا۔ کیا ان کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ اپنے بچوں کو سکون کی زندگی دیتے؟
آپ سے زیادہ وسائل تھے، پر انہوں نے بچوں کو باہر نکالا تاکہ وہ ذمہ داری اٹھانا سیکھ سکیں۔ آج آپ کا بچہ غلط فیصلہ لے لے تو کل صحیح فیصلہ لے سکے گا۔ وہ اپنے کیریئر میں جو کرنا چاہتا ہے کرنے دے۔ مجبور مت کرے کہ تم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے۔ وہ نہ بن سکا تو ساری زندگی یہیں اٹک جائیں گے۔ اگر وہ فیل ہو جاتا ہے تو زندگی کے کسی مقام میں اسے نالائق تصور نہ کریں۔ میں کہتا ہوں ناکامی قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جس دروازے کو آپ اپنے بچے کا نصیب سمجھ کر آپ دستک دلوا رہے ہوں، زبردستی کھلوانے کی کوشش کر رہے ہوں، وہ اس کا نہ ہو۔ اتنے بچے ہر سال تعلیمی وجوہات کی بنا پر خودکشی کر لیتے ہیں۔ یار جب بچہ ہی نہ رہے گا تو ڈاکٹر اور انجینئر کیا کریں گے آپ اس کا؟ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جن کو ناکامی ملی۔ میرے والدین کی خواہش تھی کہ میں MBBS ڈاکٹر بنوں، نہیں بن سکا۔ بہت طعنے سنے، بہت کچھ سہا، بالآخر سائیکالوجی میں ایڈمیشن لیا اور آج خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر فیل نہ ہوتا تو آج یہاں کھڑا یہ سیشن نہ دے رہا ہوتا۔ مائک خاموش ہو گیا، حال کا سناٹا ٹوٹا تھا۔ تالیوں کی آواز گونجی، لوگوں کو لگا کہ وہ ان کی بات کر گئے ہیں۔ ہر لفظ ان کی اپنی زندگی کا ہی تو تھا، وہ واقعی الفاظ سے شفا دیتے تھے۔ اس وقت بہت سے والدین اور بچوں کے رشتوں کو نئی زندگی مل گئی تھی۔ خدا سے شکوہ کرنا تو اس نے کب سے چھوڑ رکھے تھے۔ الفاظ رک گئے تھے مگر آنسو وہ تو اپنے آپ گرنے لگ جاتے تھے۔ خود کو کمپوز کیے وہ چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سامنے کرسی پر ٹانگ دھرے ڈاکٹر ہارون وہ اسے کسی بات کے لیے منا رہے تھے۔ وہ ان کو کبھی منع نہیں کر سکتی تھی مگر اسے لگا اس کی اوقات سے باہر ہے۔ وہ ڈاکٹر ہارون کی جگہ سیشن ڈیلیور نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے الفاظ میں شفا تھی مگر وہ تو خود مریضہ تھی۔ سر، میرے پاس نہ آپ کی طرح الفاظ کا ذخیرہ ہے اور نہ ہی اتنا نالج۔ میں کبھی بھی آپ کی طرح سیشن ڈیلیور نہیں کر سکتی۔ وہ ٹھہر کر بولی تو ڈاکٹر ہارون نے ٹانگ پر ٹانگ اتاری تھی اور مسکرائے۔ تو آپ سے کون کہہ رہا ہے آپ میری طرح سیشن دیں؟ آپ اپنی طرح سے سیشن دیں۔ انہوں نے دو ٹوک کہا اور الفاظ کی رد و بدل پر اس کے ہونٹ پہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ رہی بات نالج کی تو بیٹا، اکیلا نالج کچھ نہیں ہوتا، تجربہ اور علم ہوتا ہے۔ دونوں ہاتھ کی انگلیاں باہم پھنسائی، طاقت بن جاتے ہیں۔ انگلی آپس میں طاقت کی طرح دکھائی تھی۔ علم تم کتابوں سے لے سکتی ہو، تجربہ کچھ ہے اور کچھ مل جائے گا۔ ڈاکٹر ہارون کے بولتے بھلا کون بول سکتا تھا؟ وہ بھی چپ چاپ سنتی رہی۔ یہ چند کتابیں ہیں، انہوں نے سامنے میز پر پڑی کتابوں کی طرف اشارہ کیا۔ تقریباً 15 دن تو ہیں ہی، آپ ان کتابوں کو پڑھ لیں۔ دوسروں کے تجربوں سے سیکھنا آرٹ ہے اور کتابوں میں دوسروں کے تجربے درج ہوتے ہیں۔ وہ کچھ بول نہیں پائی اور سر جھکائے سنتی رہی۔ یہ سیشن ہر صورت میں آپ کو ہی دینا ہے کیونکہ مجھے کل انگلینڈ جانا ہے۔ وہاں انسانیت سے متعلق ایک ایونٹ ہے جو ایک کے بعد ایک شہر میں منعقد ہوگا اور میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ ان کی آواز سے ایکسائٹمنٹ ظاہر تھی۔ تو 1 ماہ لگ ہی جائے گا، انہوں نے سوچتے ہوئے ایک انداز میں سر ہلایا۔ پر سر، آپ کسی اور سے کہہ دیں، میرے میں یہ قابلیت نہیں ہے۔ میرے سے قابل لوگ انسٹیٹیوٹ میں ہیں۔ اس کی سوئی وہیں پر اٹکی تھی۔ ڈاکٹر ہارون بغور اسے سنا اور گہرا سانس لیا۔ حیا ایک کہانی سنو گی؟ کچھ کہے بغیر حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر اسے سیشن ڈیلیور نہیں کرنا تھا، اس نے سوچ لیا تھا۔ ایک آدمی اسکول کے سامنے غبارے بیچا کرتا تھا، کاروباری ذہن تھا۔ تو جب بچوں کی چھٹی ہوتی تو ان کو دکھانے کے لیے، امیزنگ کرنے کے لیے چند غبارے ہوا میں چھوڑ دیتا۔ گیس سے غبارے اڑتے چلے جاتے، بچے ان کو اڑتا دیکھتے تو بڑھ کر غبارے خرید لیتے۔ یوں اگر 4 غبارے چھوڑ لیتا تو 40 بک جاتے، 10 چھوڑتا تو 100 بک جاتے۔ حیا دیکھتے ہی وہ کہتے جا رہا تھا۔ ایسے ہی چلتا رہا مگر غبارے والے نے دیکھا کہ ایک بچہ جس کا رنگ کالا تھا، انہوں نے کالے سیاہ پر زور دیا تھا، وہ بس دور کھڑا دیوار سے لگا غباروں کو اڑتا دیکھتا ہے مگر خریدتا نہیں ہے۔ اسے پتہ لگا کہ وہ بچہ غریب ہے۔ اس نے بچے کو بلایا اور کہا، بیٹا پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، تم کیوں ہی مفت کا غبارہ لے لو۔ بچے نے بات سنی اور کہا، انکل بات یہ نہیں ہے کہ بس میرا ایک ہی سوال ہے، آپ اتنے دن سے غبارے اڑا رہے ہیں، آپ بلیک غبارہ کیوں نہیں اڑاتے؟ غبارے والے کو سمجھ آئی کہ بچے کو کمپلیکس ہے کیونکہ اس کا اپنا رنگ کالا ہے، تو اس نے ایک کالا غبارہ لیا اور اس کو ہوا میں چھوڑ دیا اور پھر ایک بات کہی۔ حیا کے تاثرات دیکھے اور پھر آگے بولے کہ بیٹا یہ نیلا پیلا لال ہرا کچھ نہیں ہوتا، اڑتا وہی ہے جس کے اندر کچھ ہوتا ہے۔ آخری جملہ کہتے انہوں نے بغور حیا کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ حیا بیٹا، قابل وہی ہے جس کے اندر کچھ ہے، اور اگر میں آپ کو یہ موقع دے رہا ہوں تو سمجھ جائیں وہ کچھ میں نے آپ کے اندر دیکھا ہے۔ میں مجبور نہیں کروں گا کیونکہ آپ چاہے میں بار بار کہتا رہوں دیٹ یو کین ڈو دس، ساری دنیا کہتی رہے حیا کین ڈو دس، پر اگر آپ کا دل کہے گا نا کہ آئی کانٹ ڈو دس تو آپ واقعی نہیں کر سکیں گی، اور اگر پوری دنیا کہتی رہے گی، ہم سب کہتے رہیں گے کہ آپ یہ نہیں کر سکتی اور آپ کا دل کہے گا کہ آپ یہ کر سکتی ہیں تو آپ یہ کر کر دکھائیں گی۔ وہ خاموش ہو گئے تھے۔ حیا جو ان کا انکار
حیا جو انکار کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی اب ان کا منہ تک رہی تھی۔ اس آدمی کے الفاظ میں کیا تھا؟ اس کا دل بدل گیا تھا۔ وہ ابھی سے خود کو وومن کالج کی لڑکیوں کے سامنے بولتا دیکھ رہی تھی۔ ایک بڑا سیشن ڈاکٹر ہارون نے اسے سونپ دیا تھا۔ وہ خوش قسمت تھی، اس نے سوچا۔ کل کے آنسوؤں کی کڑواہٹ اس کے لہج اسی لمحے زائل ہو گئی تھی۔ یہ 12 مرلے کا بڑا اور کشادہ گھر تھا، نقشہ وہی حمزہ کے گھر کا، مگر کچھ سمٹا سمٹا تھا۔ حویلی کے بجائے گھر ہی نظر آتا تھا۔ دروازے سے اندر جاؤ تو لان تھا، جہاں ایک 19-20 سال کی لڑکی اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی ان سے باتیں سن کر سمجھنے کے انداز میں سر ہلا رہی تھی۔ آگے بڑھو اور لانچ عبور کر کے سامنے کمرے میں دیکھو تو کمرے کی مالکن بیڈ پر بہت سے کپڑے پھیلائے چن چن کر ایونٹ، موسم اور ملک کی مناسبت سے کپڑے سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی۔ جب وہ دونوں بیگ بند کر چکی تو ان باپ بیٹی کو دیکھنے کے لیے باہر نکلی جو اب لانچ میں داخل ہو رہے تھے۔ مسٹر ہارون، اب آپ چینج کر لیں، 11 بجے فلائٹ ہے۔ وہ مسکراتی ان کی طرف بڑھی تھی، وہ بھی جواباً مسکرائے تھے۔ ہاں، سوچ رہا تھا پہلے اپنی پیاری بیوی کے ہاتھوں سے کچھ بنا کھا لوں، بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اپنی بیگم کو نظروں کے حصار میں لیے بولے تو اس نے گڑبڑا کر اپنی قد کو پہنچتی بیٹی کو دیکھا جو ٹانگ پر ٹانگ دھرے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ کم از کم بیٹی کا تو خیال کر لیا کریں، اس نے آگے ہوتے سرگوشی کی تھی، جو بیٹی نے سن لی اور مسکراہٹ چھپاتے فون اٹھا لیا۔ بھائی جب لڑتے بچوں کے سامنے ہے تو ایک دوسرے کے لیے پیار کا اظہار بچوں کے سامنے کیوں نہ کریں؟ ڈاکٹر ہارون نے دلیل دی تھی۔ اب بھلا کون بحث کرتا؟ اس ردابہ نگر میں میاں بیوی کے پیار سے شروع ہونے والی بات بیٹی کے بڑے ہو جانے سے ہوتی ہوئی ڈاکٹر ہارون کے جملے پر آ کر ختم ہو جاتی تھی۔ ہاں، یہ ردابہ کا گھر تھا، حمزہ کی ماسی کا گھر۔ ہارون نے ایک بازو ردابہ کے گرد پھیلایا اور وہ سر اٹھاتی اپنے شوہر کے ساتھ فخر سے چلتی صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ آپ بیٹھیں، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی سی دیر کے بعد وہ ڈش میں کوفتے، لزانیہ اور کسٹرڈ رکھے باہر آئی تھی۔ ڈش کو ڈائننگ ٹیبل پر رکھا۔ ڈاکٹر ہارون پہلے ہی اسے آتا دیکھ کر اٹھ چکے تھے۔ انیکا، تمہیں بھوک نہیں ہے؟ ٹیبل پر برتن لگاتے ردابہ نے فون پر مصروف بیٹی کو دیکھا تھا۔ نہیں ہارون صاحب کی پیاری بیوی۔ ردابہ کے ہارون کو مخاطب کرنے کے الفاظ اور ہارون کے ابھی کچھ دیر پہلے کہے گئے الفاظ کو ملا کر بظاہر لاپرواہی سے کہا گیا، مگر فوراً ایک ہاتھ کان پر لے جاتے بغیر کچھ کہے معافی مانگ لی اور معافی مل گئی۔ ساتھ ہی میز پر خاموش مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا تھا اور بیچ میں ہلکا سا مردانہ کہا، یار آپ سوچ لیں ایک بار۔ ہارون کی پلیٹ میں کوفتے ڈالتے اس نے پرسوچ نگاہوں میں کہا تھا، اتنا بڑا سیشن ابھی سے حیا کو سونپ دینا شاید مناسب نہیں ہے۔ وہ لڑکی بولنے سے پہلے رونے لگ جاتی ہے۔ وہ اپنے خدشات کا اظہار کر رہی تھی۔ ڈاکٹر ہارون نے بغور اسے سنا اور پھر تسلی دی۔ قریباً 4 ہفتے ہو گئے ہیں اسے یہاں آئے، تم اس سے ملو گی تو اس کا اعتماد دیکھ کر حیران رہ جاؤ گی۔ ردابہ نے بھی سمجھتے سر ہلایا۔ ڈاکٹر ہارون کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ کھانا یوں ہی آرام سے چلتا رہا اور تبھی ردابہ کا فون بجا۔ اسکرین پر نمبر دیکھ کر چہرے پر پیار امڑ آیا تھا۔ کس کا فون ہے؟ نوالا منہ میں رکھتے انہوں نے سرسری سا پوچھا۔ انیکا بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ ارے بابا، چہرے سے بتایا جا سکتا ہے حمزہ بھائی کا فون ہے۔ اس نے اعتماد سے تکا لگایا اور وہ لگ گیا۔ ردابہ نے اسے گھٹتے فون کان کو لگایا تھا۔ ماسی کی جان، میرا بچہ کیسے ہو؟ چھٹتے ہی وہ حمزہ پر واری جانے لگی۔ ٹھیک ہوں، سرسری سا کہا گیا۔ اور وہ شرارتی لڑکا کہاں ہے؟ مجھے بھیجتے ہوئے تو کہہ رہا تھا صبح شام فون کرے گا۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولی تھی اور حمزہ نے ہونٹ بیچے تھے۔ آپ کی یاد آ رہی تھی، سوچا کال کر لوں۔ اس نے ردابہ کے سوال کو نظر انداز کیا۔ میرا بچہ، میں انگلینڈ سے آتے تمہارے پاس چکر لگاؤں گی۔ تم کیوں اداس ہوتے ہو؟ ردابہ کو حمزہ کے ساتھ یوں لاڈ کرتے دیکھ انیکا محظوظ ہوئی تھی۔ اتنے بڑے حمزہ بھائی اور ماما کو ان کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا کیا پیار ہے؟ وہ سوچ کر یوں مسکرا دی تھی۔ انگلینڈ؟ وہ چونکا تھا۔ ارے تمہیں میں بتانا بھول گئی، تمہارے چاچو کسی ایونٹ کے سلسلے میں جا رہے تھے تو کہنے لگے میں اور انیکا بھی ساتھ چلتے ہیں، تو بس 11 بجے کی فلائٹ سے جا رہے ہیں۔ وہ جوش سے اسے بتا رہی تھی اور ادھر ردابہ کو ملنے کی خواہش دم توڑنے لگی۔ ہارون ردابہ کو دیکھ کر اداسی سے مسکرایا تھا۔ اوکے، ہیو اے سیف جرنی۔ فون بند ہو گیا تھا۔ ہارون چاچو آنکھوں میں سایہ سا لہرایا۔ دوہرا رشتہ مگر رشتے میں دوریاں تھیں۔ رات کا اندھیرا چھٹ رہا تھا مگر سرمئی بادلوں کی سیاہی برقرار تھی۔ صبح نیلی روشن ہوئی تھی۔ اسی ٹائم وہ بیٹھا کسی کا انتظار کر رہا تھا اور انتظار میں وقت کب جلدی گزرتا ہے۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ پب اپنی تمام تن رنگینیوں سے روشن تھا۔ وہاں چہل پہل اس میں کوئی کمی نہیں تھی، پر ہاں آج وہ لڑکی وہاں نہیں تھی اور لڑکی کا انتظار تھا بھی کس کو؟ اس وقت اس کا دماغ ماضی کی یادوں سے حال کی حقیقت اور اس حقیقت سے مستقبل کے خدشات کا سفر طے کر رہا تھا۔ اب تو منہ میں رکھی چنگم بھی بد ذائقہ ہو گئی تھی، مگر اس کی زندگی سے زیادہ نہیں۔ وہ تو پرواہ کیے بغیر منہ چلاتا رہا۔
انتظار لمبا ہوتا جا رہا تھا، مگر اس لمبے تیل سے چپڑے بالوں والے کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ سفید شرٹ اور کالا بلیئر، اوپر سے پب کی رنگینی، کتنی ہی لڑکیاں اس پر تبصرے کرتی وہاں سے اٹھی تھی۔ دونوں ہاتھ باہم جوڑے تھوڑی کے نیچے اور کوہنیوں کے سامنے کاؤنٹر پر ٹکائے وہ مسلسل ایک پیر ہلا رہا تھا۔ تھوڑی سی دیر بعد وہ وہاں بیٹھا رہا، پھر فون اٹھایا، نمبر ملایا، جواب ندارت۔ بھویں سکیٹ کر اوپر نمبر والے نام کو دیکھا، ناگواری چہرے سے عیاں تھی۔ بایاں ہاتھ فون سے ہٹایا، دوبارہ کھول کر بند کیا، گویا خود کو نارمل کر رہا ہو۔ دوبارہ کال ملائی، بیل جاتی رہی، 1 2 3 اور فون بند ہو گیا۔ کیا لاپرواہی ہے، اس نے بے بسی سے اس کو کوسا تھا۔ اگلے 5 منٹ میں تم یہاں ہو، ورنہ اگلے 5 سیکنڈ میں دوبارہ سانس نہیں لے سکو گے۔ حمزہ نے اپنے تمام تر غصے کو قابو پاتے میسج ٹائپ کیا تھا اور یہ میسج سینڈ کیا۔ اگلے گہرا سانس کھینچا اور 5 منٹ 5 سال کی طرح گزرے، مگر کوئی نہیں آیا۔ غصے سے بے حال وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈاک بھرتا پب سے باہر نکلا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ چونک کر پیچھے مڑا۔ ایک 8 9 سال کا بچہ، بال گرد سے اٹے، کپڑوں پر 4 مختلف رنگوں کے پیوند۔ وہ یقیناً مانگنے آیا تھا، وہ جلدی میں تھا۔ اس سے پہلے کہ جیب سے نوٹ اسے تھماتا، ایک خاکی لفافہ حمزہ کے ہاتھ میں پکڑاتا بچہ آنن فانن نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ لمبے بالوں والی آدمی نما عورت نہیں آئی تھی، پر پیغام آ گیا تھا۔ حمزہ گاڑی میں بیٹھا اگنیشن میں چابی گھماتا گاڑی سڑک پر ڈال دی تھی۔ جب اس علاقے سے نکل چکا تو بائیں ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑے، دوسرے ہاتھ سے لفافے میں سے کاغذ برآمد کیا۔ غور سے دیکھا، یہ ایک بکواس لکھا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے کاغذ جیب میں ڈالا، عجلت سے دائیں بائیں نظر دوڑائی اور سامنے سڑک پر ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑے، دوسرے کو ٹانگ پر رکھے اس نے 2 سے 3 بار بند کر کے کھولا، پھر 2 انگلیوں سے کن پٹی کو سہلایا اور کان پر لگے بلوٹوتھ پر کسی سے بات کرنے لگا۔ ہاں علی، اس نے وہ کو کھینچا تھا۔ باہر جو خالی فیکٹری ہے، وہ جہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، وہاں آ کر مل۔ میں ابھی وہاں پہنچ رہا ہوں 15 منٹ میں، کہہ کر اس نے کان سے بلوٹوتھ اتار کر ڈیش بورڈ کی طرف اچھالا تھا۔ یہ کیا ہے؟ علی نے کاغذ پر عجیب سے انگریزی حروف کو دیکھا اور پھر الجھے انداز میں پوچھا تھا۔ پڑھو۔ کاغذ کی طرف اشارہ کیا گیا۔ علی نے ایک نظر کاغذ پر ڈالی اور پھر حمزہ کو دیکھا۔ ایسا عجیب سپیلنگ والے الفاظ اس نے پہلے کبھی نہیں پڑھے تھے۔ عجیب آدمی ہے، وہ بس سوچ کر ہی رہ گیا۔ کاغذ کو بے فضول جھاڑا اور لکھے الفاظ پڑھنے لگا، اور عجیب آدمی وہاں پڑے ایک سیمنٹ کے پکے ٹیلے پر بیٹھا اس کی طرف متوجہ ہوا تھا اور ہاتھ سے پڑھنے کا اشارہ کیا۔ پہلی لائن کے اختتام پر اس نے ایک نظر اٹھا کر حمزہ کو دیکھا، جو کان اس کی طرف لگائے مگر ہاتھ سے سیمنٹ کو رچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دوبارہ کاغذ پر جھکا اور اب اس سے آوازیں نکالنے میں مزہ آ رہا تھا۔ وہ لہرا لہرا کر پڑھنے لگا، آخری لائن پر سر لگایا اور خاموش ہو گیا۔ سوالیہ نگاہوں سے حمزہ کو دیکھا۔ بتا، کیا ہے یہ؟ اسے کوڈ کہتے ہیں مسٹر علی، سیکرٹ میسج۔ اس نے خفگی سے وہاں ایک پکے سیمنٹ کے اونچے جمے ہوئے ٹیلے پر بیٹھتے اسے خفگی سے دیکھا تھا۔ علی سے اسے جہالت کی توقع نہیں تھی، وہ گڑبڑا کر شرمندہ سا ہوا تھا۔ اینڈ آئی ہیو نیور سین سچ کوڈس۔ اس نے کندھے اچکائے اور حمزہ کے گھوڑنے پر لڑکیوں کی طرح دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے اور وہ لڑکیوں کسی ادا دکھائی۔ خفت سے اس نے آنکھیں گھمائی، کوئی بھی چنگا بھلا مرد نہیں ہے اس کے آس پاس، وہ بس سوچ کر رہ گیا تھا۔ ہیلو سری دیوی صاحبہ، اب ہاتھ نیچے کریں اور میری بات دھیان سے سنیں۔ حمزہ نے ایک چھوٹا سا کنکر اٹھا کر علی کے پیٹ کا نشانہ مارتے ہوئے جواب دیا، جو منہ پر ہاتھ رکھ کے بیچ انگلیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا بتا، کس نے بھیجا ہے یہ میسج؟ سنجیدہ سا وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ پہلے میسج ڈیکوڈ کریں گے۔ حمزہ نے کاغذ اس کے ہاتھ سے پکڑا اور پھر بلیئر سے اندرونی حصے سے پین نکالا۔ یہ سگنلز ہیں جن کی مدد سے دور سمندروں میں بیٹھے لوگ ایک دوسرے کو میسج بھیجتے ہیں۔ یہ میسج روشنی کی مدد سے دیا جاتا ہے۔ انگلش کے تمام حروف کو یہ ڈائٹ اور ڈیش اسائن کرتے ہیں، جیسے ایک بار ڈٹ مطلب ای اور ایک بار ڈائٹ مطلب ٹی، اور اسی طرح یہ ڈٹ اور ڈائٹ کا کمبینیشن کمپلیکس ہوتا جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے میسج میں بہت سے ڈٹ اور ڈائٹ ہیں۔ علی کے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ سارے رستے وہ یہی تو سرچ کرتا آیا تھا، تو ڈی کوڈ کر اسے۔ علی نے عجلت میں کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے آتا ہوتا تو کر چکا ہوتا۔ اس نے بھوری آنکھیں سکیڑی جو اور چھوٹی ہو گئی تھی۔ تو اب؟ علی نے لب کاٹے۔ نائس کویسچن۔ حمزہ نے انگلی اٹھا کر سر ہلایا اور اپنا فون نکالا۔ گوگل پرومپٹس کوڈ ڈیٹیکٹیو لکھا۔ پیج لوڈ ہو رہا تھا۔ انگوٹھا تیسرے نمبر والی ویب سائٹ پر رکھا۔ سائٹ کھل گئی تھی۔ کاغذ پر لکھے الفاظ وہاں باکس میں ٹائپ کیے اور ڈیکوڈ کا بٹن دبایا، اور علی بالوں میں ہاتھ پھیرتا
کسی سسپینس سیریل کی طرح کسی کیفیت میں اگلے سین کا انتظار کرنے لگا، اور یہ میسیج ڈیکوڈ ہوا۔ وہ رکا تھا۔ خدشات درست ثابت ہوئے۔ علی نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے اور کاغذ پر جھکا۔ حمزہ، حمزہ سیو اس۔ اسکرین پر باکس میں لکھا آ رہا تھا۔ اس نے فون کی اسکرین سے حمزہ کے چہرے تک کا سفر کیا۔ وہ زمین پر پڑے بے ترتیب سیمنٹ کے جمے چھوٹے بڑے ڈھیلوں کو دیکھتا آ رہا تھا۔ یہ کس نے بھیجا ہے؟ پہلے کیا سوال دہرایا تھا۔ حمزہ ہاتھ جھاڑتا کھڑا ہوا۔ پتہ نہیں، یا شاید پتہ ہے۔ کاغذ بلیر کی اندرونی جیب میں ڈالتے اس نے کندھے جھکائے تھے۔ پتہ یا پتہ نہیں، علی نے اس کے سیاسی بیان پر اسے گھورا تھا۔ دیکھ، سیو اس مطلب ہمیں بچاؤ۔ ہمیں کسے؟ شیری اور شیروان کو۔ انگلی تھوڑی پر رکھتے ہلکے چپتے بالوں پر پھیری تھی۔ مگر شیری یا شیروان دونوں میں سے کوئی بھی مجھے حمزہ نہیں کہتا، اور جتنا میں شیری اور شیروان کو جانتا ہوں، ان کو یہ موس ڈیکوڈ نہیں آتی۔ کم از کم جو مجھے آتا ہے وہ ان کو بھی نہیں آتا۔ وہ ان کو بھی نہیں آتا۔ یقین سے کندھے دوبارہ اچکائے تھے۔ پھر دانی؟ علی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ارے نہیں، اسے کہاں آتا ہے؟ آنکھوں میں چمک آئی تھی اور تیزی سے علی کی طرف مڑا۔ ہاں، اسے ہی تو آتا ہے۔ اپنی بائیں ہتھیلی پر دایاں ہاتھ کا الٹا مکہ مارا۔ میں اس پر غصہ ہو رہا تھا، وہ نہیں آیا، مگر پیغام آیا ہے۔ کلو مل گیا تھا۔ دیکھ دانی، بحری فوج میں ہے۔ اسے پتہ ہے کہ سمندر میں کیسے میسیج بھیجا جاتا ہے۔ ایک طرف سے مناسب وقفے سے لائٹ سے سگنل دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف بیٹھے لوگ میسیج ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ چنانچہ بحری فوج وغیرہ استعمال کرتی ہے، تو اسی لیے ہمیں یہ کوڈ نہیں آتا۔ یہ کوڈ کی تفصیلات سے علی کو آگاہ کر رہا تھا۔ رہی بات دانی کی، تو اسے مجھ سے ملنے آنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے بلایا تھا، وہ نہیں آیا، اور جب میں اس سے ملنے جانے لگا تو باہر ایک بچہ آیا اور پکڑا کر چلا گیا۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، یا تو شیری اور شیروان نے یہ پیغام بھجوایا ہے، اور شاید پریشانی میں میرا نام لکھ دیا ہے، جو کہ ڈاؤٹ فل ہے۔ اور وہ رسان سے بولا۔ دوسرا، یہ دانی نے بھیجا ہے۔ لیکن وہ رکا اور پھر ادھورا جملہ مکمل کیا۔ وہ سیو اس کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ تو اکیلا ہے، اور شیری لوگ وہاں اس کی موجودگی سے انجان ہیں۔ یہ کیا کنفیوژن تھی؟ پیغام آیا تھا مگر ادھورا تھا، یا مکمل بھی تھا تو کنفیوژن تھی۔ اب کیا پلان ہے؟ قدم قدم چلتے وہ گاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ بلایا ہے تو جانا پڑے گا، میں سب کو انفارم کر دیتا ہوں، تیار رہیں۔ علی نے کال کیا کرنے کے لیے فون نکالا، مگر حمزہ کے جواب پر ہاتھ رکے تھے۔ تیرا دماغ خراب ہے؟ وہ لوگ شاید پکڑے گئے ہیں۔ پکڑے جانا مطلب ٹریپ۔ تیرے لیے ٹریپ؟ تو اکیلا نہیں جا رہا، وہ پیچھے سے چلایا تھا۔ حمزہ اس سے چند قدم آگے تھا۔ واپس میرے ساتھ جائے گا یا پیدل جانے کا ارادہ ہے؟ گاڑی کا دروازہ بند کرنے سے پہلے یہ آخری الفاظ تھے جو علی نے سنے تھے۔ رات کا سناٹا بڑا تھا، اور 6 لوگ کالے سوٹ میں ملبوس لاہور سے باہر اس چھوٹے سے گوٹ میں ان کچے پکے گھروں سے فاصلہ بنائے دور سڑک پر گاڑی کے ایک طرف کھڑے تھے۔ سب کی نظریں چھوٹے سے گھروں کے بیچ گھرے بڑے سے صحن والے گھر پر تھی۔ کب سے بتیاں بجھی تھی اور کب وہ اپنا کام شروع کرتے۔ یہاں سے دور کچھ فاصلے پر ایک اور گاڑی کھڑی تھی، جس میں ایک لمبے بالوں والے آدمیوں سے وضع کسی عورت فرنٹ مرر میں اپنی ڈارک اورنج لپسٹک کو ہلکا کر رہی تھی۔ کیا عذاب ہے! اور ٹیشو سے تھپتھپاتی وہ بڑبڑائی تھی۔ اسے مت اتارو! کان میں کوئی چلایا، اور پھر ہلکے کہکوں کی آواز سنائی دی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یہ مائکرو فون اور سامنے لگا منی کیمرہ اٹھا کر باہر پھینک دے، مگر وہ نہیں کر سکی۔ گہرا سانس اندر کھینچا، چہرے پر آتے بالوں کو پیچھے کیا۔ کان میں بولنے والا بھلا چنگا آدمی لگ رہا تھا، اور وہ خود کو خسرا، اور وہ بھی 2 نمبر۔ اپنی سوچ پر اس نے خود ہی لعنت بھیجی۔ انسان کو بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، وہ سمجھ گیا تھا۔ میں ان عجیب سے کپڑوں کو پکڑ کر کھینچے، یہ ان سنہری بالوں والے کو ہاتھ لگایا، اور اس بےہودہ میک اپ کے بغیر بھی جا سکتی تھی۔ کان میں ایک اونچا کہکا اور پیچھے سے ہلکے کہکہے سنائی دیے تھے۔ مطلب تھا وہ گڑبڑایا۔ صبح سے پریکٹس کر کے وہ خود کو مونس ہی سمجھ بیٹھا تھا۔ میرے بھائی، تو فٹ لگ رہا ہے، ایک دم مادھوری۔ فاصلے پر کھڑے دوسرے گاڑی میں سے ایک طرح سے سیکنڈ سیٹ پر بیٹھے علی نے وہیں سے ہونٹ گول کر کے اس کو چوما تھا۔ سب نے پھر سے کہکا لگایا۔ بےہودہ کہکا سنتے کم از کم اس کو بےہودہ ہی لگا تھا۔ اس نے نائٹ گوگلز کو آنکھوں سے لگائے دور سے کچی آبادی کو دیکھا۔ ہلچل نہیں تھی، مگر بتیاں بجھنے کا انتظار تھا۔ جب تک میں نہ کہوں تم لوگ مت آنا، وہ حکم دے رہا تھا، اور وہاں اضافی نفری کے لیے پیچھے پیغام دے دینا، تاکہ کسی بھی غیر متوقع سچویشن میں وہ ہمیں اسسٹ کر سکے۔ بیک اپ۔ خود کو دوبارہ سے شیشے میں دیکھتا وہ بولا تھا۔ دوسری گاڑی میں کچھ سر اسبات میں ہلے تھے۔ اب ہلتے سر اس کو کیسے نظر آتے؟ علی بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ اس کے اکیلے جانے سے مطمئن نہیں تھا، اور اب پچھلے لمحے کی ہنسی غائب تھی۔ حمزہ، یہ ان لوگوں کا قلعہ ہے، وہ بہت ہوں گے۔ میرے خیال سے ہمیں ایک ساتھ دھاوا بولنا چاہیے۔ علی نے اپنے خدشات کا اظہار کر کے رائے دی تھی۔ علی،
شیری اور شیروان ان کے پاس ہیں، زیادہ لوگ مطلب زیادہ آٹیں، ہماری ذرا سی غلطی ان کو ہوشیار کر سکتی ہے، اور میں کوئی غلطی نہیں چاہتا۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا تھا۔ وہ ان کو نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر میک اپ میں بھی ان کے چہرے کے تاثرات وہ دیکھ سکتے تھے۔ ہمیشہ کا ضدی علی نے منہ پھیر کر ونڈو سے باہر دیکھا۔ پیچھے بیٹھے فکر مند چہروں پر ہلکی مگر اداس مسکراہٹ پھیلی تھی۔ یہاں وہ اپنا پلان ترتیب دے رہے تھے اور وہاں ان کچے گھروں کے نیچے کوئی بڑا سرپرائز ان کا منتظر تھا۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی۔ مٹی کے اس بڑے سے صحن والے گھر میں پچھلے شام سے عجیب سے گہما گہمی تھی۔ ہر طرف منفرد طور پر خود کو سجائے ہوئے تھے، اور اب آہستہ آہستہ لوگ کم ہوتے جا رہے تھے۔ وہ باہر نہیں آ رہے تھے، اندر ہی کہیں غائب ہوتے جا رہے تھے، مگر کہاں؟ باہر دروازے سے اندر کو مضبوط اجسام کے کسرے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ الرٹ کھڑے تھے۔ انتظار ختم ہوا، بتیاں بجھ گئی اور اندھیرے میں بہت سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دور کھڑی پہلی گاڑی کا منظر اب کم و بیشتر وہی تھا۔ پیچھے سمایا، انایا اور تراب، آگے ڈرائیونگ سیٹ پر زویان اور ساتھ فکر مند بیٹھا علی۔ ان کی نظر سامنے اسکرین پر تھی۔ اسی گاڑی سے کچھ فاصلے پر دور گاڑی اب خالی تھی۔ بتیاں بجھنے کا تو ہی انتظار تھا، وہ بجھ چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے لوگ اب نائٹ گوگلز پہنے اندھیرے میں ہوتی سرگرمی دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فاصلہ زیادہ تھا، بس کچھ وجود ہلتے نظر آ رہے تھے۔ بھاری قدم اٹھاتا وہ اس بڑے سے صحن والے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازے کے پاس پہنچا تو کئی لوگوں کو اندر جاتے دیکھا۔ وہ دروازے سے اندر قدم رکھتے اور سیکیورٹی کے نام پر کھڑے مضبوط اجسام کے مالک خسروں کے کان میں کچھ کہتے اور آگے بڑھ جاتے۔ وہ ٹھٹکا، اندر جانے کے لیے کوئی کوڈ؟ اس نے دماغ پر زور دیا۔ کچھ بتایا تھا شیری نے۔ اس نے ناگواری سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ وہاں وہ اب اکیلا رہ گیا تھا۔ تجھے چٹھی لکھیں گے تب آئے گی؟ سیکیورٹی والے مرد تمام عورتوں میں سے ایک نے کہا تو وہ چونکا تھا۔ دل چاہا یہیں پکڑ کر گارڈ دے، مگر تھوک کے ساتھ غصہ بھی اندر نکلا۔ دونوں ہاتھ کو موڑا اور تالی بجاتے اندر قدم رکھا۔ ہائے ہائے، چٹھی تو یوں کہہ رہا ہے جیسے تیری مشوق ہوں میں، مصنوعی نروٹھے پن سے کہتا وہ ان کی طرف گیا تھا۔ ساتھ کھڑے دوسرے خسروں نے مذاق اڑانے کے سے انداز میں ہنسے۔ آواز علی اور دوسرے لوگوں تک پہنچی تھی۔ دھڑکتے دلوں سے وہ مسکرائے۔ واہ، حمزہ کا نیا انداز۔ اب باتیں گھٹتی رہے گی یا اندر بھی جائے گی؟ پہلے والی نے منہ بناتے کہا، اور وہ آگے بڑھنے کے لیے وہاں سے ہلا اور یہ روک دیا گیا۔ لمبا مردانہ ہاتھ دیوار کے سامنے حائل تھا۔ پہلے بزم تو سجا، شعر سنا، اس نے ایڑیاں اٹھا کر کہا، گویا ابھی گھوما دے گی۔ او شعر! اس نے انگوٹھے کا ناخن آنکھوں کے اوپر رگڑا تھا۔ پریشانی اور ہڑبڑی میں غلطی ہو گئی تھی۔ اس نے کیسے نہیں سوچا کہ اتنا بڑا گینگ اتنی آسانی سے کسی کو بھی بھلا کیسے اپنے گھر میں گھسنے دے گا۔ اس نے دماغ پر زور دیا۔ شیری نے بتایا تھا کچھ، ہاں، مگر صرف اتنا کہ شعر سنا کر اندر جانا ہوتا ہے۔ اور کون سا شعر؟ ادھر ادھر کی باتوں میں وہ بتانا بھول گیا تھا۔ اب دوبارہ چٹھی لکھوں؟ اس نیلے بڑے کرتے والے آدمی نما عورت نے اب اسے گھور کر دیکھا تھا۔ جسم میں خون کی گردش بڑھ گئی تھی، دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ وہ پکڑے جانا افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اسے شیری اور شیروان تک پہنچنا تھا۔ گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی گاڑی میں بیٹھے لوگوں کی سانسیں اٹک گئی تھی۔ خدایا، کھیل شروع ہونے سے پہلے ختم نہیں۔ جب وہ کافی دیر چپ رہا تو آس پاس کھڑے لوگ کچھ اسے دیکھنے لگے۔ گاڑی میں بیٹھے علی نے سر اٹھا کر پیچھے دیکھا، شاید کسی کو پتہ ہو، مگر وہاں خاموشی تھی۔ چلو اب دروازے بند بھی کر دو، 2 بج گئے ہیں، بی بی حاجن سب کو بلا رہی ہیں۔ اب یہ بات چل ہی رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی۔ سیکیورٹی والے زنانے مڑے۔ حمزہ کو سوچنے کا موقع مل گیا، کیسے جان چھڑوائے؟ یا اللہ، اب بچا لے۔ دھڑکتے دل سے خدا کو پکارا تھا۔ شعر نہیں سنا رہی یہ؟ نیلے کرتے والے نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ پیچھے برآمدے میں کھڑے خسرے نے بغور اسے دیکھا۔ آنے دے، بندہ بھول بھی جاتا ہے کبھی۔ وہ آگے آئی، حمزہ کی نظر سے نظر ملی۔ گاڑی میں لگی اسکرین پر چہرے ابھرے اور سب اپنی نشستوں پر قریباً ڈھہ گئے تھے۔ وہ بچ گیا۔ لمبے تیل سے چپڑے بال، آنکھوں میں کالے ڈورے۔ یہ دانی تھا۔ حمزہ کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے، مگر کچھ یاد آیا تو آنکھوں میں ڈھیروں الجھن در آئی۔ دانی تو صحیح سلامت یہاں کھڑا تھا، پھر وہ میسج کس نے بھیجا تھا؟ وہ الجھ گیا، اور گاڑی میں بھی ایک دم سنسنی پھیلی تھی۔ پہلی تھی کہ سلجھ ہی نہیں رہی تھی۔ پر سیکیورٹی والے زنانے نے کچھ کہنا چاہا، مگر دانی کے گھورنے پر خاموش ہو گیا۔ چل تو میرے ساتھ آ جا۔ وہ ہاتھ لہراتا خسروں کی طرح آگے بڑھتا حمزہ کے کندھے پر ڈال گیا تھا۔ اس کے لیے اس کا آنا غنیمت تھا۔ وہ چپ چاپ پریشان سے اس کے ساتھ چل دیا۔ جب دونوں برآمدہ عبور کر کے کمرے میں آئے تو حمزہ سیدھا ہوا، کہنے کو منہ کھولا، مگر دانے نے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کچھ بولنا مت، یہاں ہر طرف مائکرو فون لگے ہیں۔ بھاڑ میں جائے مائکرو فون۔ وہ دبا دبا سے گرایا۔ شیری اور شیروان کہاں ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا اندر کمرے سے کمو باہر آئی۔ باقیوں کو بلانے آئی اور خود ادھر ہی رہ گئی ہے۔ ہاں؟ گلے میں پڑا دوپٹے کو انگلیوں میں گھماتے وہ خفا لگ رہی تھی۔ ہاں آ رہے ہیں۔
دانی عجلت میں کہتا حمزہ کو دیکھے بغیر کموں کے پیچھے چل پڑا اور حمزہ جبڑے بیچے ان کے ساتھ چل دیا۔ شیری اور شیروان کے لیے اس کا تفکر اور بڑھتا جا رہا تھا۔ کیسی جا رہی ہے تمہاری تیاری؟ سامنے اسکرین پر سفید شرٹ اور گرے ڈریس پینٹ میں وہ فارمل لگ رہے تھے۔ وہ ہاسٹل کے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ڈاکٹر ہارون کی دی گئی کتابوں میں سے ایک کتاب پڑھ رہی تھی جب ان کی ویڈیو کال آئی۔ اچھی جا رہی ہے، بس تھوڑا خوفزدہ ہوں، ہاتھ جھولی میں رکھ کے نظریں جھکائے وہ کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹر ہارون نے جو اب انگلینڈ میں تھے ہاتھ میں پکڑے کاغذ پرے رکھے اور سکون سے صوفے پر ٹیک لگاتے ان کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہوئے تھے۔ بیٹا، علاج کے لیے بیماری کا پتہ ہونا ضروری ہے، تو پہلے یہ بتائیں کہ کس چیز کا خوف ہے؟ اس نے دوپٹے سے نکل کر چہرے پر آتے بال کان کے پیچھے اڑا سے اور پریشانی بتانا شروع کی۔ کالج میں جب کوئی پریزنٹیشن ہوتی تھی اور مجھے کلاس کے سامنے بولنا پڑتا تھا تو میری آواز کپ کپانے لگ جاتی تھی، ہاتھ کپ کپانے لگ جاتے تھے، مجھے لگتا تھا کہ میں گر جاؤں گی۔ اس نے رک کر ڈاکٹر ہارون کو دیکھا جو بغور اسے ہی سن رہے تھے۔ اسے صرف بولنا ہی نہیں سننا بھی آتا تھا۔ بولنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ سنا جائے، اور جو سن نہیں سکتے وہ کبھی بھی بول نہیں پاتے۔ اب مجھے ڈر ہے کہ میں بول پاؤں گی بھی یا نہیں۔ وہ تو پھر بھی میری کلاس فیلوز تھے، یہ تو اجنبی ہیں اور وہ بھی اتنی لڑکیاں۔ اگر میری آواز کانپی تو، میری ٹانگیں کپ کپانے لگی تو وہ مجھ پر ہنسیں گے اور آپ کا سارا سیشن بیکار چلا جائے گا۔ انگلیوں کو آپس میں الجھاتے وہ اپنا خوف بتا رہی تھی۔ ڈاکٹر ہارون نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا اور ہلکا سا تبسم ہونٹوں پر پھیلایا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ مسکراہٹ گہری ہو گئی اور وہ پریشان سی مسکراتی سر اس بات میں ہلا گئی۔ اب وہ اپنا ہر مسئلہ آسانی سے ڈاکٹر ہارون کے ساتھ شیئر کر لیتی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ یہاں جب وہ ہٹے گی تو وہ ہلکا محسوس کرے گی۔ ابھی بھی اس نے صاف گوئی سے کام لیا تھا۔ ڈاکٹر ہارون نے آئی پیڈ کو ذرا سا سیدھا کیا اور سنجیدگی سے بولنے لگے۔ بیٹا، ڈرایا تو فزیکل ہوتا ہے یا سائیکولوجیکل؟ اب اگر آپ نے کچھ غلط بولا، مثال کے طور پر کم از کم وہ آپ کو انڈے یا ٹماٹر تو نہیں ماریں گے، تو فزیکل ڈر کو نکال دیں۔ اب رہی بات سائیکولوجیکل ڈر کی، تو لوگ ہنسیں گے، میں بول نہیں سکوں گی وغیرہ۔ تو حیا، یہ ڈر پلاننگ سے نہیں جاتے، نہ پریکٹس سے جاتے ہیں، کہہ کر پھر کنپٹی پر انگلی رکھی۔ سمجھنے سے جاتے ہیں۔ دوبارہ کنپٹی پر انگلی ماری اور آگے بولے، یہ اس کو سمجھا لو کہ ہر خوف سے دور ہو جائے گا۔ وہ کنفیوز سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ مطلب اگر میرے دماغ سے کہوں کہ یہ نہ ڈرے تو یہ نہیں ڈرے گا؟ ساتھ ہی ڈاکٹر ہارون نے نفی میں گردن ہلائی۔ بچپن سے ہمارا مائنڈ ڈیفالٹ پر ہوتا ہے۔ ڈیفالٹ سمجھتی ہو؟ جس طرح سے موبائل کو ڈیفالٹ تھیم ہوتی ہے، ڈیفالٹ رنگ ٹون ہوتی ہے، یعنی کہ بلٹ ان۔ پھر اسے ہم اپنے من پسند بنانے کے لیے ہم اسے ڈیفالٹ سے ہٹا کر باہر سے تھیمز اور ایپ انسٹال کرتے ہیں۔ اسی طرح دماغ کی بھی ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ہمارے اندر بھی بلٹ ان ہوتی ہیں۔ جیسے آپ ہر کام سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں، دماغ کو ڈیفالٹ سیٹنگ ہے، الٹے سے کرنا چاہیں نہیں کر پائیں گے۔ زیادہ تر لوگ اپنا والیٹ دائیں ہاتھ سے جیب میں رکھتے ہیں، بائیں میں رکھیں تو ڈھونڈنے میں دقت ہوتی ہے۔ ڈیفالٹ سیٹنگ کچھ لوگ رات کو لیٹ نہیں جاگ سکتے اور کچھ صبح جلدی نہیں اٹھ سکتے، ڈیفالٹ سیٹنگ۔ اور پھر اس میں خود مختلف خوف آ جاتے ہیں، جیسے مکڑیوں کے کاٹ دینے کا خوف، مر جانے کا خوف، ڈوب جانے کا خوف وغیرہ وغیرہ۔ وہ تمیز باندھ چکے تھے اور دنیا کے 10 بڑے فیئرز میں سے پتہ چلا ہے سب سے پہلے نمبر پر کون سا ڈر ہے۔ وہ رکے اور اس نے نفی میں سر ہلایا۔ فیئر آف پبلک اسپیکنگ، لوگوں کے سامنے بولنے کا ڈر۔ کیونکہ دماغ نے کبھی ایسی سچویشن نہیں دیکھی تو وہ اس کو خطرہ بنا کر دکھانے لگ جاتا ہے۔ ایسے ہارمون سیکریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن سے انزائٹی بڑھتی ہے، خون کی گردش بڑھ جاتی ہے، پسینے آنے لگ جاتے ہیں۔ دماغ کے لیے اتنا لوگوں کو دیکھنا اور ان کے سامنے بولنا ان یوزول لگتا ہے۔ چلو میں تمہیں ایک لڑکے کی کہانی سناتا ہوں۔ وہ فرصت سے اسے سمجھا رہے تھے۔ میں 7ویں کلاس میں تھا جب میرے ابا کا تبادلہ لاہور سے اسلام آباد ہوا۔ نئے اسکول میں داخلہ لیا۔ پہلے دن جب میں اسکول گیا تو ٹیچر کے آنے سے پہلے میں نے اپنی رف کاپی پر اسکیچ بنایا۔ ڈاکٹر آئی اور کہا۔ وہ جیسے خود کو وہیں تصور کرنے لگے۔ درمیانے سے سائز کا کمرہ، سامنے ٹیچر کا ڈیسک اور کرسی، اور پھر ساتھ بیٹھے قریباً 40 اسٹوڈنٹس۔ ہارون، سب کو اپنا انٹروڈکشن کرواؤ۔ ٹیچر نے اینک کے پیچھے سے اسے دیکھ کر کہا۔ اپنا نام سن کر لڑکا کاپی بند کرتا ہے، سستی سے کھڑا ہوا اور ایک نظر کلاس کو دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ یوں لگا حلق میں کچھ اٹک گیا ہے۔ آواز بند ہو گئی ہے، ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ اسے اپنے آس پاس بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی اور وہ رو دیا۔ اسکول کی کلاس سے نکل کر دوبارہ انہوں نے خود کو حیا کے سامنے پایا۔ وہ دونوں ہاتھ کو ملائے ان پر تھوڑی رکھے بغور سن رہی تھی۔ وہ ڈر لے کر لڑکا بڑا ہوا اور وہ ڈر اس کی روح کا حصہ بن گیا۔ میڈیکل کیا، کالج پہنچایا گیا اور ڈر پلتا گیا۔ دوسروں کو یوں اسٹیج پر کھڑے بولتا دیکھتا تو بہت ہرٹ ہوتا۔ گوگل پر ڈھیروں طریقے ڈھونڈے، ہاؤ ٹو اوور کم دی فیئر آف پبلک اسپیکنگ، اور پھر اسے ایک فارمولا مل گیا۔ فارمولا ٹو گیٹ اینی تھنگ ان دی ورلڈ۔
ہاتھ اٹھا کر 5 انگلیاں دکھائیں۔ بیٹا 5 سیکنڈ میں آپ دنیا کی کوئی بھی چیز حاصل کر سکتے ہیں اور 5 سیکنڈ میں آپ اپنے دماغ کو ڈیفالٹ سے ہٹا سکتے ہیں۔ صبح اٹھ نہیں پاتے، الارم لگائیں، اور جب الارم بجے تو لیٹے سوچتے مت رہیں کہ اٹھوں یا نہ اٹھوں۔ 5 سیکنڈ اگر گزر گئے تو آپ نہیں اٹھ سکتے۔ ایسے ہی کوئی نظر آیا، بات کرنے کو دل چاہا، 5 سیکنڈ میں اگر آپ نے بات نہیں کی، اس کی طرف قدم نہیں بڑھایا، تو آپ اس سے بات نہیں کر سکیں گے۔ جو کرنا ہے زندگی میں 5 سیکنڈ میں اس کا آغاز کر دے، ورنہ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ وہ چپ ہوئے تھے۔ حیا، ہمیں چیزوں سے نہیں ان کے نتائج سے ڈر لگتا ہے۔ جیسے کہ بچہ پیپر میں اگر چیٹنگ کرے تو ڈر چیٹنگ کرنے کا نہیں بلکہ پکڑے جانے کا ہوتا ہے۔ تو زندگی میں جب کبھی کوئی پریشانی آئے یا کچھ بھی کرنا چاہیں تو بس سوچ لینا کہ اس کا نتیجہ میکسیمم کیا ہوگا۔ جب نتیجہ پتہ چل جائے تو ڈر نہیں رہے گا۔ اسٹیج پر جا کر غلط بولو گی تو بتاؤ میکسیمم کیا ہوگا؟ لوگ ہنسیں گے؟ نہیں، تم بھی ہنس دینا۔ جو خود پر ہنس لیتے ہیں ان کو دوسروں کا ہنسنا پھر برا نہیں لگتا۔ حیا، ہمیں اپنی زندگی میں لوگوں کا اپروول کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ وہ کہیں گے کہ تم اچھے لگ رہے ہو تو ہم مان لیں گے، ورنہ ایک نے کہہ دیا کہ یہ کیا پہن لیا، اور ہم یہ ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں۔ انہوں نے مایوسی سے کہا، پتہ نہیں ہم یہ اپروول کیوں چاہتے ہیں، ورنہ تیار ہو کر شیشے میں دیکھو، اگر اپنا آپ بھلا لگ رہا ہو تو یو شوڈ ہی بلیو ان یور سیلف۔ وہ بہتر محسوس کر رہی تھی، چہرے کا تناؤ کم ہو گیا تھا۔ اپنے سیشن کے موضوع پر اتنا پڑھ کر جاؤ کہ جب بولو تو خود بخود بولتی چلی جاؤ۔ نالج کو اپنا یو ایس پی، یونیک سپیکنگ پوائنٹ، جو آپ کو یا آپ کے پروڈکٹ کو منفرد بنائے اور دکھائے، بنا لو۔ یو ایس پی، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ اور ہاں، آخری بات، ٹانگ پر ٹانگ رکھتے دہراتے وہ مسکرائے تھے۔ زبان سے بولو گی، لوگ کان سے سنیں گے، دل سے بولو گی، لوگ دل سے سنیں گے۔ وہ چپ ہو گئے۔ خیر کی مریضہ نے خود کو شفا یاب محسوس کیا تھا۔ یہاں پر ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہاں انسٹاگرام پہ آپ نے سرچ کرنا ہے اردو_ناول، اور اس کو سرچ کر لینا ہے۔ یہاں پر اکاؤنٹس میں یہ والا میرا اکاؤنٹ ہے، تو آپ نے اس کو فالو کر لینا ہے، اور جس بھی ناول کو سجیسٹ کرنا ہے آپ نے مجھے ادھر بتانا ہے۔